वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज से हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल के किस तरह से शेयर्स खरीद सकते हैं, क्या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है या नहीं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। जी कलीमुल्ला, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ बहुत शुक्रिया सर आपका। कि आपने जो है, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि पैसिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम के हवाले से आप जो है हमें गाइड करें। तो फिर कलीमुल्ला ने इस हवाले से जो है वर्कआउट किया और हमने डिसाइड किया कि बहुत से लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें लॉन्ग टर्म लोगों का फ़ायदा हो और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों का अपना ही कंट्रोल हो, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो उनको आने वाले वक्त में फ़ायदा भी दे, और इस तरह से हम उनको अवेयरनेस भी दे सकें और अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो फिर हमने ये जो है डिसाइड किया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें शेयर्स कैसे ख़रीदने चाहिए और बहुत से लोग क्यों नुकसान उठाते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का तरीक़ाकार क्या होता है, और मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है, और उसके साथ साथ किन कंपनीज के शेयर ख़रीदने चाहिए और किन कंपनी के नहीं ख़रीदने चाहिए, कौन से ओवर वैल्यूज़ होते हैं शेयर और कौन से अंडर वैल्यू होते हैं, बुक वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो क्या होती है, और जो है कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है उनको कैसे स्टडी किया जाता है, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, और बहुत सी बातें। इसमें ऐसी बहुत सी बातें आएंगी, जो लोग तो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग जिनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो तो समझ सकते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में हमारा मेन मकसद ये था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं और ऑलरेडी एमबीए हैं या फाइनेंस की सीए किया हुआ उन्होंने, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर किसी भी फाइनेंशियल एजुकेशन में वो एक्सपर्ट हैं, वो लोग तो ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे तो वो सीख सकते हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा है और उनकी एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं या उन्होंने सिंपल आर्ट्स पढ़ा हुआ है या उन्होंने साइंसेस पढ़ी हुई हैं। तो उन लोगों को किस तरह से गाइड किया जाए। और एक बात होती है कि दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और वो ट्रेनिंग लेने के बाद खुद करें काम और खुद मार्केट रिसर्च करें और सारा करें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग लेकर खुद नहीं कर सकते, तो क्या उनको सर्विस प्रोवाइड की जाए। उनको जो है इस तरह से हम गाइड करने के साथ साथ सर्विस प्रोवाइड करें, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, कि उनको हम बताएं कि आप देखें इस महीने ये मार्केट्स जो है वो अच्छी हैं। हमारी जो रिसर्च टीम है उसकी वो रिसर्च उनके साथ शेयर करके उनको बताया जाए और वो खुद फिर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उनका अकाउंट अपना हो, शेयर्स उनके अपने हों, इन्वेस्टमेंट वो खुद करें, वो सारा उसमें हम कुछ मुनाफा जो है वो अपना, वो जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो शेयर में से वो मुनाफा कमाएंगे उस मुनाफे में से कुछ हिस्सा हम ले लें। हम आपसे कोई अलहदा से पैसे ना लें, कि अगर आपका मुनाफा नहीं होता तो समझ लें हमारी जो कंसल्टेंसी है, हमारी जो सर्विस है, वो वो जो है फ्री में है। लेकिन अगर आपका मुनाफा होता है, आप उससे मुनाफा कमाते हैं, तो फिर आप उस मुनाफे का कुछ हिस्सा आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म में हम आपको मुख्तलिफ मार्केट की देखें। ये एक बहुत टफ काम होता है कि आपने पूरे बिज़नेस को स्टडी करना होता है, उसकी पिछले 5 साल की 10 साल की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होता है, बिज़नेस को एवेल्यूएट करना होता है, और उसके बाद फिर आपने एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। और डिसीजन भी ये लेना होता है कि कौन से वक्त में कितनी इन्वेस्टमेंट और कब और कैसे इसमें करना है। तो हर एक पहलू के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद एक फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाता है।
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فری آف کاسٹ یہ سروس دی جا سکتی ہے، وہ لوگ پھر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آپ سے کسی نہ کسی صورت میں سروس چارجز لیتے ہیں، وہ لوگ آپ کو پراپر سروس دیتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم آپ سے شروع میں کوئی بھی کسی قسم کے سروس چارجز نہیں لیں گے، ہم آپ کو فری ایجوکیشن دیں گے، فری اویئرنیس دیں گے۔ جو لوگ خود انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، مارکیٹ ریسرچ کر سکتے ہیں، وہ ہماری ایجوکیشن سے فائدہ اٹھا کر خود کریں۔ لیکن جو لوگ مارکیٹ کو نہیں انالائز کر سکتے، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ریسرچ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن وہ اس ساری سیریز کو دیکھنے کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ مارکیٹ میں پوٹینشل ہے اور ہمیں ضرور انویسٹ کرنا چاہیے، تو وہ پھر ہمارے تھرو انویسٹمنٹ، یعنی ہمارے ساتھ مل کر، ہم نے بھی انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کا کوئی بھی بینک، کسی بھی بینک میں آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے، تو ہم آپ کو بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوانے میں ہیلپ کریں گے، آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج کا بروکر ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے سبزی منڈی ہوتی ہے، غلہ منڈی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آپ سب کو پتہ ہے کہ فروٹ منڈی ہے، تو اس میں جو ہے ایک آڑتی ہوتا ہے۔ غلہ منڈی، سبزی منڈی یا فروٹ منڈی میں ایک آڑتی ہوتا ہے۔ آپ نے اگر غلہ منڈی میں کوئی سامان بیچنا ہو تو آپ ٹرک سیب کا یا سبزی یا پھل کا لے کے جاتے ہیں، یا گندم یا چاول جو بھی لے کے جاتے ہیں، تو آپ اس آڑتی کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جو آڑت والا ہوتا ہے وہ پھر اس کی بولی لگاتا ہے اور اس کو آگے سیل کرواتا ہے اور اپنا کمیشن لیتا ہے۔ تو یہ تو ہر بندہ پاکستان میں، کیونکہ ہم 80% جو ہے وہ 70 سے 80% ہمارا زرعی ملک ہے، اور میرے فادر بھی جو وہ فارمر تھے، اور بہت سے لوگ جو ہے گاؤں سے ان کا تعلق ہے، میرا بھی بذات خود۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ منڈیاں کس طرح سے کام کرتی ہیں، سبزی منڈی، غلہ منڈی کس طرح سے، اور بروکر یا آڑتی کا کیا رول ہوتا ہے۔ تو آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھیں اور آپ آ جائیں اسٹاک ایکسچینج میں۔ اسٹاک ایکسچینج میں کیا بکتا ہے؟ یہ مختلف کمپنیز جو ہیں وہ اپنے شیئرز بیچتی ہیں، اور شیئرز بیچ کر وہ لوگوں سے انویسٹمنٹ اکٹھی کرتی ہیں اور اپنے بزنس کو مزید بڑھاتی ہیں، ایکسپینڈ کرتی ہیں۔ تو اسٹاک ایکسچینج وہ منڈی ہے جہاں پر شیئر بکتے ہیں مختلف کمپنیز کے، اور وہ شیئر آپ ڈائریکٹ کمپنی نہیں سیل کر سکتی، وہ بھی آڑتی یعنی بروکر کی خدمت لیتی ہے۔ تو اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ نے بائنگ یا سیلنگ کرنی ہے تو اسی طرح آپ کو بروکر کی خدمت لینا پڑتی ہے۔ تو اگر آپ کا اپنے بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ بروکر کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ آپ کے نام کا اکاؤنٹ کھلے گا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں۔ جس طرح سے آپ بینک میں اپنے پیسے رکھتے ہیں، اسی طرح سے جو اسٹاک ایکسچینج کا آپ کا اکاؤنٹ ہوگا CDC کا، اس میں آپ کے شیئرز رکھے جائیں گے۔ وہ 10 سال آپ رکھیں، 20 سال رکھیں، 50 سال رکھیں، جس طرح آپ کا پیسہ محفوظ ہوتا ہے بینک میں آپ کے، اسی طرح سے جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آپ کا اکاؤنٹ ہوگا، آپ کا اپنا ذاتی، وہاں پر بھی اسی طرح آپ کے فنگر پرنٹس اور یہ ساری چیزوں کی تصدیق کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا، اور وہاں پر آپ کے شیئرز ہوں گے۔ اور آپ ایک شیئر خریدنا چاہیں یا 10 خریدنا چاہیں یا 100 خریدنا چاہیں یا 1 لاکھ خریدنا چاہیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، کم سے کم آپ 5,000 پاکستانی روپیہ، یعنی صرف $50 آپ سمجھ لیں، $50 یا 5,000 پاکستانی روپیہ آپ کے پاس ہے، تو آپ بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کھول کر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنا CDC اکاؤنٹ کھول کر، بینک میں آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے، تو آپ شیئر خرید سکتے ہیں۔ آپ کتنے خرید سکتے ہیں؟ آپ 1 خریدنا چاہیں 1 خرید لیں، آپ 100 خریدنا چاہیں 100 خرید لیں۔ جو کمپنیز ہیں، جیسے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 500 کے قریب کمپنیز رجسٹرڈ ہیں، تو ان 500 میں سے جو آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس کا خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ بروکر کی بھی مدد لے سکتے ہیں، اور آپ دوسرے جو انویسٹرز ہیں، جیسے سپوز کریں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پچھلے 8 سال سے، تو ہمارا بھی ایک ایکسپیرینس ہے، ہم نے ہر کمپنی کو اسٹڈی کیا، انالائز کیا، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے یا مختلف حالات کی وجہ سے یا پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے مارکیٹ میں جو اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ان کو کس طرح سے بہتر طریقے سے کیش کیا جا سکتا ہے، اور انویسٹمنٹ کب کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے، اور کیسے کرنی چاہیے۔
تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلا کام تو اوور آل آپ کو ایک ویو دینا تھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے یہ آپ کی سب سے محفوظ انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ جس طرح آپ کا پیسہ آپ کے بینک میں سیکیور ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کا پیسہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو آپ شیئر خریدتے ہیں وہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کی سمجھ لیں ملکیت میں ہوتے ہیں. اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نقصان کیوں ہوتا ہے لوگوں کا؟ دو وجوہات ہوتی ہیں نقصان کی. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جن کا اپنا سپوز کریں کہ اپنا 5,000 روپیہ ہے اور وہ 50,000 بروکر سے ادھار لے کر وہ مارجن ٹریڈنگ کرتے ہیں. مارجن ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نے 50,000 اس سے لیا اور 5 اپنا ڈال کے آپ جو ہے اسپیکولیشن شروع کر دیتے ہیں. اب یہ بہت سی ٹرمز ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نہ سمجھ آئے. کیا کرتے ہیں کہ ایک شیئر اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا، اس پہ آپ بیٹ لگانا شروع کرتے ہیں، یعنی جوا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سیدھے لفظوں میں یہ سمجھ لیں، آپ شیئر خریدتے نہیں ہیں بلکہ آپ اس کے اوپر جوا لگاتے ہیں کہ یہ شیئر اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا. تو اس پہ اگر لاس ہوگا تو وہ لاس آپ کو ملے گا، اگر پروفٹ ہوگا تو وہ پروفٹ ملے گا. یہ جو لوگ ہیں، یہ زیادہ تر لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس مارجن ٹریڈنگ میں پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج کے جوئے میں پڑ جاتے ہیں. اصل میں وہ شیئر خریدتے نہیں ہیں، وہ صرف اس بات پہ وہ کرتے ہیں کہ یہ شیئر کی ویلیو بڑھے گی یا کم ہوگی، اس پہ وہ جوا لگا دیتے ہیں. میں اس کو جوا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹنگ ہوتی ہے، مارجن ٹریڈنگ ہوتی ہے، تاکہ سمپل لوگوں کو سمجھ آ جائے. اصل میں جو ہے وہ اس وجہ سے وہ ان کا لالچ جو ہوتا ہے، وہ ایک کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں ڈے ٹریڈنگ کر کے، یعنی ایک دن میں اسی دن شیئر خرید کے اسی دن بیچنے والا کبھی بھی پیسہ نہیں کما سکتا. آپ یہ بات سمجھیں کہ جو لوگ کم سے کم، یعنی کہ میں ایک جنرل بات کہوں گا کہ 2 سال سے کم عرصے کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، تو ان کو اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. مثلا سپوز کر لیں کہ اگر آپ مکان لیتے ہیں، گھر خریدتے ہیں یا پلاٹ خریدتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، آپ کے ذہن میں بیک اینڈ میں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے 2 سال میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی، 5 سال میں اور بڑھ جائے گی، 10 سال میں اور بڑھ جائے گی. اسی طرح سے جو ہے پلاٹ ہے، گھر ہے، اس کی بھی ویلیو 2 5 اور 10 سال میں زیادہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. تو اسٹاک ایکسچینج میں بھی شیئرز جو ہوتے ہیں وہ 4 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال اس طرح سے بڑھتے ہیں. تو جو لوگ 2 دن، 1 دن، 10 دن یا پھر صبح خریدتے ہیں شام کو بیچنے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو جوا کھیلنے والے ہی آپ کہہ سکتے ہیں، بزنس مین تو نہیں کہہ سکتے اور انویسٹر بھی نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے ہم ایسے لوگوں کو انکریج نہیں کرتے. جن لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ایکسٹرا پیسہ ہے اور جو کم سے کم 2 سال کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم گائیڈ بھی کریں گے، ان کو ہم سروس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، مارکیٹ کے ریسرچ انالیسز ہر چیز. اور انشاءاللہ یہ آپ سمجھ لیں کہ 100% گارنٹی تو کسی چیز کی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ 98 99% انشاءاللہ کامیابی مل سکتی ہے. کیونکہ کوئی بھی جو بزنس ہوتا ہے، جیسے اب میری زندگی میں کرونا کی طرح کی صورتحال تو پہلے کبھی بھی نہیں آئی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کی زندگی میں پہلے یہ جیسے پورا 1 سال لاک ڈاؤن ہوا اور ہر طرح کا بزنس جو ہے وہ بند ہوا اور پوری دنیا بند ہو گئی. تو دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے 100% کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور آنے والا کوئی بھی وقت جو ہے تو بزنس میں لاس بھی ہوتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے. لیکن ہم ہر وہ بزنس کرتے ہیں جس میں منافع کے چانسز یا پروفٹ کے چانسز زیادہ ہوں. مثلا 80-20 کی ریشو ہے، 80% چانس ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے، 20% چانس ہے کہ آپ ناکام ہوں گے، تو آپ کو وہ لازمی کرنا چاہیے. لیکن اگر 80% آپ کے لاس کے چانسز اور 20% آپ کے جو ہے پروفٹ کے ہوں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیشہ ہائی پروبیلٹی جو ہوتی ہے اس کو کرنا چاہیے. جو ریسرچ اور انالیسز ہوتے ہیں اور مارکیٹ کو سمجھنا ہوتا ہے، نالج اور ٹریننگ ہوتی ہے اور ایکسپیرینس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے جو سکسیس کے چانسز ہیں اس کو بڑھاتے ہیں.
اور جو لوگ گارنٹیز دیتے ہیں اور فکسڈ منافع کی باتیں کرتے ہیں وہ دراصل آپ سے دھوکہ کرتے ہیں. تو ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں، اویئرنیس دے سکتے ہیں. اور اگر کچھ لوگ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہوں، ہماری سروس ان کو چاہیے ہو، یعنی کنسلٹنسی چاہیے یا سروس چاہیے، تو ہم ان کو وہ سروس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور وہ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ بن کر، جس میں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہم خود بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ہوگا. ہم انہیں بتائیں گے کہ اس کمپنی کے آپ اتنے شیئر خرید لیں اور یہ طریقے کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کریں. ہمارا یہ ہوگا کہ 1% ہم آپ سے لیں گے، اور وہ جو ہے وہ 2:1 کی ریشو سے ہم چارج کریں گے کہ 2 حصے منافع آپ کا ہوگا اور 1 حصہ منافع ہم لیں گے. تو اس طرح سے مثلا 100 روپے آپ کا منافع ہے، تو اگر رف ایسٹیمیٹ کر لیں تو 70 جو ہے اس میں 70% منافع آپ کا ہوگا، 30% منافع ہم لیں گے منافع میں سے. اور اگر آپ کا منافع نہیں ہوتا، 0 منافع ہے، تو ہم کچھ نہیں لیں گے. ہماری جو ریسرچ انالیسز اور محنت ہے وہ ضائع ہوگی اور آپ کا منافع نہیں ہوا، آپ کا انویسٹمنٹ لاس تو نہیں ہوگا، لیکن انویسٹمنٹ جو ہے وہ وہیں پہ رہی. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک جسٹ فار ایگزامپل بتا رہا ہوں. تو جو لوگ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیں موسٹ ویلکم، انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ بنا کر کس طرح سے شیئر خریدے جا سکتے ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بروکر ہوتا کون ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو بروکر ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تقریباً 11 سے 15 ڈفرینٹ بروکر رجسٹرڈ ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج یہ میں. رجسٹرڈ ہونا سر ضروری؟ یہ بروکر رجسٹرڈ ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ وہ پراپر رجسٹرڈ ہیں. جی جی سر. اور وہ یہ نہیں ہوتے کہ مثلا پاکستان سٹاک ایکسچینج، یہ بات سمجھ لیں آپ کہ آپ اگر بینک میں پیسہ رکھتے ہیں تو آپ بینک کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. بالکل سر، ایسا ہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے بینک کو. جی سر. تو جہاں پر بینک اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہ سٹاک ایکسچینج ہے. جی کہ سر، بالکل بینک ٹھیک ہے. آپ سے جو پیسہ لے کے سٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں، تو سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے ہر چیز کو وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جو لائسنس یافتہ بروکر ہوتے ہیں، جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے، وہی کام کر سکتے ہیں. یعنی وہاں پہ فراڈ یا دھوکے کی کوئی بات نہیں ہوتی. جی سر. جو لاسز لوگ کرتے ہیں وہ میں نے بتایا کہ وہ اپنے لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں اور رانگ مارکیٹ سلیکشن کی وجہ سے کرتے ہیں. بروکر تو اپنا کمیشن لے رہا ہوتا ہے، اور کمیشن لے کر آپ نے اسے کہنا کہ یہ بیچ دو، وہ بیچ دے گا. آپ نے اسے کہنا میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو خرید کے دے دے گا. تو آپ اس کے ذریعے بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں، اور وہ اپنی بہت منیمم سی کمیشن لیتا ہے. صحیح ہو گیا سر، ٹھیک ہے. تو بالکل ٹھیک. بروکر ہمیشہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہوگا، اس کے ساتھ بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ ہوگا، اور سٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ ہوگا. آپ جو اپنے شیئر خریدیں گے بروکر کے ذریعے، وہ آپ کا جو اپنا اکاؤنٹ ہے اس میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور وہ پھر آپ جتنا دیر چاہیں رکھ سکتے ہیں. 1 سال، 2 سال، 20 سال، 50 سال، جب تک آپ چاہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رہیں گے. جی سر، اگر بالکل ٹھیک سپوز ہے. کریں آج آپ نے 10 روپے کا شیئر خریدا ہے، 5 سال بعد وہ 500 کا ہو گیا ہے، تو وہ 100 شیئر تھا، تو وہ اس حساب سے وہ پھر جب آپ سیل کریں گے، آپ بروکر کو کہیں گے میں یہ شیئر سیل کرنا چاہتا ہوں، بروکر سیل کر کے آپ کو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گے. جی سر، تو یہ بالکل جو ٹھیک ہے. آپ کا اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ سٹاک ایکسچینج میں جائے گا، اور شیئر آپ کے جو دوسرے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. اگر آپ بیچتے ہیں تو آپ کے جو سیل ہوگی اور پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گا. تو صحیح ہو یہ اس گیا. طرح سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور بروکر کا کام بیچ میں صرف آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ جو سروس دے رہا ہے منیمم سی اس میں کمیشن لے رہا ہوتا ہے. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. سر یہاں پہ ایک پوائنٹ میں آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 5 سال کا آپ نے عرصہ بتایا ایگزامپلن، جی. اس میں بروکر کتنی دفعہ کمیشن لیتا ہے؟ جب آپ نے پہلی دفعہ خریدا ہے نا جی سر. یا بیچے، پہلے سپوز کریں آج میں نے خریدا ہے، جی تو سر. جب خریدا ہے تو اسی وقت اس نے وہ 0.05% یعنی بہت کم کمیشن ہوتا ہے، وہ اس نے اس وقت لینا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے. تو وہ اپنا جو سیل کر رہا ہے اس سے بھی لیتا ہے، اور جو بائی کر رہا ہے اس سے بھی.
تو اب وہ اس کے بعد آپ نے جب خرید لیا تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا نا. جی سر بالکل ایسا اس ہی کے ہے. بعد وہ 20 سال پڑا رہے، اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں دینا بروکر کو، وہ اس کا تو کام ختم ہو گیا نا، آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا پیسہ. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. یہ ویسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ کسی ایکسچینج والے کے پاس جائیں گے، اس سے آپ پاکستانی روپیز دے کے ڈالر خرید لیں، اور ڈالر خرید کے لا کے آپ اپنے گھر رکھ لیں، یا آپ اپنے کسی بینک میں جو لاکرز ہوتے ہیں اس میں لے جا کے رکھ دیں. جی سر تو بالکل اب ٹھیک وہ ہوگا. جو ایکسچینج والا آپ سے دوبارہ پیسے تو نہیں مانگے گا نا، کبھی بھی نہیں وہ مانگے ایک ہی گا. دفعہ کمیشن لیتا ہے. تو جب آپ دوبارہ ڈالر نکال کے جا کے اسے دوبارہ پیسوں میں بدلاؤ گے تو دوبارہ وہ کمیشن لے گا. دوبارہ لے گا تو اسی بالکل. طرح جب آپ شیئر بیچو گے 5 سال بعد، 10 سال بعد، جب بھی، تو وہ پھر وہ کمیشن لے گا اور وہ سیل کر دے گا. جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. جی آپ نے بڑی اچھی طرح سے گائیڈ کیا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا رسکی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی انویسٹمنٹ ہے دنیا کی، بغیر سوچے سمجھے جب آپ کرتے ہیں تو وہ رسکی ہے. جی سر سپوز بالکل ایسا کریں ہی کہ ہے. آپ پرچون کی دکان ڈال لیتے ہیں اور آپ کو کبھی دکان ڈالنا ہی نہیں آتی، یا آپ نے کبھی ڈالی نہیں، آپ کے رشتہ داروں میں کسی نے نہیں کبھی یہ کام کیا، تو آپ جی لاس سر کر لیں گے. آپ اپنا ریسٹورنٹ بناتے ہیں کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کبھی چلایا نہیں ریسٹورنٹ تو وہ بھی لاس ہو جائے گا. بالکل سر ایسا ٹھیک ہی ہے، ہے. اسی طرح سے آپ سپوز کریں کہ آپ نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی کیسے جاتی ہے، گھر خریدا کیسے جاتا ہے، تو کوئی آپ کو ڈبل پرائس میں گھر بیچ دے گا تو آپ 10 سال بعد جو ہے اس کی وہ قیمت ریکور کر پائیں گے. بالکل سر ایسا تو ہی. کوئی بھی ایسا بزنس جو بغیر سوچے سمجھے یا بغیر پراپر ورک آؤٹ کیے آپ کرتے ہیں، وہ رسکی ہوتا ہے اور اس میں لاس ہوتا ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسٹاک مارکیٹ میں جائیں گے، شیئر خرید لیں گے اور وہ شیئر بڑھ جائیں گے تو وہ پیسہ کما لیں گے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ بغیر سمجھے جاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کس کمپنی کے شیئر خریدنے ہیں اور سال کے کون سے مہینے میں خریدنے ہیں اور کتنے خریدنے ہیں، پورٹ فولیو کیسے مینج کرنا ہے، جی سر. اور کس طرح سے جو اپنی انویسٹمنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کون کون سے سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں جب تک آپ نہیں سمجھتے، ڈیپلی اسٹڈی نہیں کرتے، تو بہت سے لوگ اس وجہ سے وہ اپنا نقصان کر جاتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ایسا ہے، ہی ہے. تو کسی کے کہنے پہ مثلا بروکر نے کہا ہے یا کسی دوست نے کہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو بھی ٹیکنیکل نالج نہ ہو، آپ کے دوست کو یا دوسرے کسی بندے کو، تو آپ اس کو، یا تو دو باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کا جو ایڈوائزر ہے، وہ کنسلٹنٹ ہے، وہ آپ سے سروس چارجز لے رہا ہے اور آپ کو سروس دے رہا ہے، اور آپ اس کی سروس پہ ایک دفعہ 2 دفعہ کرتے ہیں اور آپ کو فائدہ ملتا ہے، تو آپ کا وہ ٹرسٹڈ ہو جاتا ہے ود ٹائم. 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، دیکھیں ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. جی سر تو بالکل ایک ٹھیک ہوگا. بندے سے آپ جب فائدہ لے رہے ہیں یہ ایک کمپنی سے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ جینوئن سروس دے رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، اپنا ایک کمیشن چارج کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو بھی ایڈوائس دیتے ہیں، جو بھی کنسلٹنسی دیتے ہیں، جو بھی سروس دیتے ہیں، وہ جینوئن ہوتی ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. جو لوگ فری میں آپ کو کہتے ہیں، فیس بک پہ گروپ بنائے ہوئے ہیں یا یوٹیوب پہ جو ہے ڈفرینٹ لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں، جو بہت سی چیزیں فری میں، تو ٹریننگ تو فری میں دے سکتا ہے بندہ، لیکن سروس نہیں دے سکتا. جی سر بالکل دیکھیں ایسا ہی ہے. ایجوکیشن ہے، ہم بھی ایجوکیشنل ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. بالکل سر. تو سروس جو ہوتی ہے وہ پراپر ایک ہارڈ ورک ہوتا ہے. آپ نے 10 گھنٹے، 20 گھنٹے، 50 گھنٹے، 100 گھنٹہ کام، آپ نے پورا 200 300 پیجز کی رپورٹس ہوتی ہیں، پڑھ کے انالائز کر کے پھر 100 کمپنیز، 200 کمپنیز، 500 کمپنیز کا ڈیٹا اسٹڈی کرنے کے بعد اس میں سے کچھ کمپنیز فلٹر کرنی ہے، پھر ان کی 5 سال کی، 10 سال کی ہسٹری اسٹڈی کرنی ہے، پھر ان کی شیئرز کی جو ہے پرفارمنس چیک کرنی ہے، پھر جو ہے کنٹری کی اکانومی دیکھنا ہے، پھر انویسٹر کی سچویشن، پولیٹیکل سچویشن، یعنی بہت سے انالیسس کرنے کے بعد پھر ایٹ دی اینڈ آپ کچھ اپنے ریزلٹس کے ساتھ، آؤٹ کمز کے ساتھ آتے ہو. بالکل سر تو ایسا ہی. کیا آپ اتنی زیادہ محنت کسی کے لیے فری میں کرو گے؟ کبھی بھی نہیں سر. بندہ پہلے تو اپنے لیے نہیں کرتا، لیکن اگر چلے وہ اپنے لیے کرے گا بھی تو وہ پھر اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا فری میں. ٹھیک ہے، تو اس جی لیے سر. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اگر کسی کو سروس چاہیے، کنسلٹنسی چاہیے، تو جو ہماری سروس لے گا ڈیفینیٹلی ہم ان کو دیں گے، لیکن ہم ان سے منافع میں سے شیئر لیں گے، حصہ لیں گے. جی سر. 30% منافع جو ہوگا اس کا 30% ہم لیں گے، 70% ان کا ہوگا وہ لیں. اور
لیکن ان کا شیئرز کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، انویسٹمنٹ کے اوپر کنٹرول انہیں کا ہوگا، تو ہمارے ساتھ فیئر چلیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ فیئر چلیں گے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر جی آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے شروع میں بات کی کہ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے کے لیے کسی بھی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کم پڑھا لکھا جو بندہ ہے، ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو اسکول کالج یا ڈگریاں نہیں ہیں جن کے پاس، وہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اور وہ کام کس طرح سے کر سکیں گے؟ جی، میری یہ سیریز بنانے کا مین مقصد ہی یہ ہے جی سر۔ کہ جنہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ہوئی ہے، یا کامرس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے، یا بزنس فائنانس کو سمجھتے ہیں، MBA کیا ہوا ہے، وہ لوگ تو کر رہے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں، تو بالکل وہ سر ایسے زیادہ سے زیادہ 4 یا 5% لوگ ہیں پاکستان میں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بزنس فائنانس یا انویسٹمنٹ کو یا اسٹاک ایکسچینج کو کس طرح سے ورک کرتی ہے، انویسٹمنٹ ہوتی کیا ہے، کمپنیز کو کس طرح سے ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، یہ ایک پورا جو ہے سیکٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پورا ایک ٹاپک ہے جس پر 5 سال 10 سال کا ورک کرنا چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے، بالکل سر ایسا ہی ہے۔ تب جا کے وہ ایک انٹیلیجنٹ اور ایک ویل کیلکولیٹڈ انویسٹر بنتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خود کو دوبارہ سے ایجوکیٹ کر سکیں، یا اتنا نالج نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا کہ مین فنکشننگ تو وہی ہے، اسی طرح کی جیسے غلہ منڈی ہے، سبزی منڈی ہے، اور یہ مختلف جو ہے اسی طرح بروکر ہے اور یہ ایکسچینج ہے۔ لیکن اب یہاں پہ جو مین چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو کون سی کمپنیز کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے، بالکل سر ایسا ہی۔ کون سی کے ساتھ نہیں کرنی، اور سال میں کون سے مہینوں میں کرنی اور کون سے مہینوں میں نہیں کرنی، جی سر۔ انالیسز آ جاتے ہیں، ویلیویشن آ جاتی۔ تو اسی لیے پھر ہم نے یہ جو ہے سیریز شروع کی کہ ایسے لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کے اوپر کنٹرول انہی کا ہوگا، لیکن اس کو سروس ہم پرووائڈ کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بروکر کے ذریعے، اور ہم ان کو گائیڈ بھی کریں گے، وہ ہمارے پرماننٹ ممبر ہوں گے۔ جی سر، بالکل۔ ہماری علیحدہ سے گروپ ہے، کمیونٹی ہے، وہ ہمارے گروپ کا حصہ بنیں گے، جہاں پر ہم ان کو ٹرین بھی کریں گے، ان کو ایجوکیشن بھی دیں گے، ٹریننگ بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ٹیکنیکل انالیسز ہیں، فنڈامنٹل انالیسز ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی سر۔ اور وہ پھر جو ہے اس سروس پیکج کے ذریعے وہ خود سے ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ شیئر خریدیں، اتنے خریدیں۔ مثلا سپوز کریں کہ ایک جنرل فارمولا ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے 1 سال میں سپوز کریں 1 لاکھ روپے آپ نے انویسٹ کرنا ہے، جی سر۔ تو ہم اس کا پورا ایک ان کو پلان بنا کے دیتے ہیں کہ آپ نے ہر مہینے 10,000 کے شیئر خریدنے، پھر اگلے مہینے پھر 10,000 کے خریدنے، پھر اگلے مہینے 10,000 کے خریدنے۔ تو اس طرح سے آپ ہر مہینے 10,000 ایک ہی دفعہ 1 لاکھ کے نہیں خریدنے، جی سر۔ اور پھر وہ جو 10,000 کے خریدنے ہیں اس میں 1,000 کے کس کمپنی کے خریدنے، ایک کے کس کے خریدنے، ایک کے کس کے، اور اس طرح سے وہ 10,000 میں بھی آگے ہم اس کا پورٹ فولیو بناتے ہیں، اور وہ پھر ہم اس طرح سے ڈسٹریبیوشن کر کے کرتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ ان مہینوں میں ان کمپنیز کے شیئر خریدنے چاہیے۔ جی سر، بالکل تو ایسا ہی۔ وہ جو پھر پورا ایک پلان ہم اپنے جو کلائنٹس ہیں، جو ہمارے پارٹنرز ہیں، ان کو ہم دیتے ہیں، یہ سارا ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں۔ جب وہ ان شیئرز کو خرید لیں گے، ان کے اپنے اکاؤنٹ میں ہوں گے، اور جب وہ ارننگ شروع کر لیں گے تو وہ منافع میں سے پھر ہمیں 30% دیں گے، کیونکہ ہم خود بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ سارا ڈیٹا بھی ہوگا کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں انہوں نے اتنے شیئر خریدے ہیں، تو وہ پھر ہم ان کے ساتھ مل کر وہ 30% ہمارا منافع ہمیں دیتے جائیں گے، 70 خود رکھتے جائیں گے۔ جی سر، اور بالکل ٹھیک جو ہو گیا۔ لوگ ہمارے سروس چارجز نہیں دیں گے، سپوز کریں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ نہیں دیں گے، ہم ان کو بلیک لسٹ کر دیں گے، نیکسٹ ٹائم وہ ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی جی سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ان کو سروس یا کنسلٹینسی دیتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو ہماری ایجوکیشنل سیریز ہیں اسے سیکھ کر وہ خود ہی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو پاکستان سٹاک ایکسچینج کا آئیڈیا نہیں ہے، یا سٹاکس بائنگ اور سیلنگ کا، انویسٹمنٹ کا آئیڈیا نہیں ہے، وہ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں۔ جب وہ ہمارے ممبر بنیں گے تو ہم ان کو مارکیٹ کے حوالے سے ٹریننگ بھی دیں گے، اور مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا طریقہ کار بھی بتائیں گے،
انویسٹمنٹ ہمیں وہ 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، ہم نہ ہی کسی سے کوئی کیش لیتے ہیں اور نہ ہی ہم لیں گے۔ وہ انویسٹمنٹ ہم انہیں بتائیں گے کہ آپ ان کمپنیز میں اتنے اتنے شیئر خریدیں، ہر مہینے آپ نے یہ تو وہ پورا پلان جو ہے ہم اپنے ممبرس کو دیں گے۔ تو اس طرح سے وہ خود پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کریں گے، شیئر خرید کے اپنے اکاؤنٹ میں ان کے رہیں گے۔ کم سے کم جو 2 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوگا ہم اسی کو اپنا جو ہے وہ ممبر بنائیں گے۔ جو 1 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 6 مہینوں کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ نہ ہی ہم سے رابطہ کرے، نہ ہی ہم اسے انٹرٹین کریں گے۔ جو 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے، یعنی کم سے کم 2 سال، آئیڈیل ٹائم 5 سال ہے، اسے 5 ایئر پلان آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ چلنا چاہتا ہو لانگ ٹرم، ہم فری آف کاسٹ اس کو شروع میں ٹریننگ دیں گے، اویئرنیس دیں گے۔ جب وہ ہمارا ممبر بنتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو سروس پرووائڈ کریں گے۔ اس میں ہم فنڈامنٹل انالیسس شیئر کرتے ہیں، ٹیکنیکل انالیسس شیئر کرتے ہیں، کن کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کن میں نہیں کرنی، وہ ساری گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے، پورٹ فولیو کس طرح سے بلڈ اپ کرنا ہے، ہر چیز A to Z پورا پلان ہم دیں گے۔ اور اس میں ہمارا یہی ہے کہ جب آپ منافع کمانا شروع کریں گے تو منافع میں سے، یعنی اصل رقم میں سے نہیں، منافع میں سے آپ نے 70% آپ لیں گے اور 30% منافع آپ ہمیں دیں گے۔ 2 حصے منافع آپ کا ہوگا، 1 حصہ منافع ہمارا ہوگا۔ یہ آپ ہمارے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کریں گے اور اس طرح سے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے لانگ ٹرم، تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ون ون سچویشن ہوگی، اور ہم آپ سے شروع میں کچھ بھی نہیں لے رہے۔ اگر آپ کو منافع ہوگا تو آپ نے دینا ہے، اگر منافع نہیں ہوگا تو آپ نے دینا ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ 99.9% انشاءاللہ ارننگ ہوگی، اور ہو سکتا ہے ڈبل ٹرپل یا اس سے بھی زیادہ ہو۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اسٹاک ایکسچینج کا نہیں پتہ وہ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن جن کو پتہ ہے، وارن بفٹ ہے یا دنیا کے جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں، یا پاکستان کے جتنے بھی بینکس ہیں، یا پاکستان کے جتنے بھی میوچول فنڈز ہیں، یا جتنے بھی جو بڑے بزنس مین ہیں، وہ سارے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ نہیں کرتے تو وہ جن بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں وہ بینک پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کا پیسہ وہ کیا کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اور اس سے وہ پھر کما کر آپ کو جو ہے وہ کچھ پرسنٹیج دیتے ہیں، باقی وہ خود رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ایڈوائزر ہوتے ہیں، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، جو مارکیٹ کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کمپنی کے شیئر کب اور کتنے خریدنے ہیں، اور اس کے بعد پھر کب ان کو سیل کرنا ہے۔ ہر چیز جو ہے پراپرلی ویل پلانڈ ہوتی ہے، اور اس کو انالیسس اور ریسرچ کرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ ہمارے ممبرز ہوں گے ڈیفینیٹلی ہم ان کے ساتھ یہ ساری ریسرچ پلان ہر چیز شیئر کریں گے، لیکن آپ اگر سیریس ہیں تو ہی آپ ہمیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX لکھنے کے بعد آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کی ٹیم جوائن کرنا چاہتا ہوں، اور میں بھی آپ کے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں راضی ہوں 30% منافع میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے پر۔ تو اگر آپ راضی ہیں 2 سال کم سے کم 2 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہی کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ ہی کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ ہے، آپ خود ہی بائی کریں گے، ہم صرف آپ کو پلان دیں گے، ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آئیڈیاز دیں گے، یعنی کہ کنٹرول آپ کے پیسے کے اوپر آپ ہی کا ہوگا، اور آپ نے منافع میں سے ہمیں دینا ہے۔ اگر منافع نہیں ہوگا تو آپ ڈیفینیٹلی نہیں دیں گے، تو اس لیے یعنی آپ ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے، اس لیے ہمیں فراڈیا، دھوکے باز، اسکیمر یا کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم یہ کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کے ساتھ ایک اپرچونٹی شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، اور اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کا کچھ حصہ ہم ایز اے سروس چارجز لے لیتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہے۔ جی تھینک سر، یو۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے ایک بات اور کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں سمپل یہ ہوگا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ہم ایک بروکر کے ساتھ جو آلریڈی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لائسنسڈ ہے، پراپر کام کر رہا ہے، جی سر۔ تو وہ ہمارے ساتھ ایک ممبرشپ فارم جو ہے، آرم ممبرشپ فارم ہمارا جو
علی اکبر ریئل مینٹر کے نام سے ہمارا یہ پورا گروپ ہے، اور یہ ہم آنورڈ لے کے چل رہے ہیں۔ جی تو سر۔ اس کا ممبرشپ فارم ہوگا پاکستان اسٹاک ایکسچینج انویسٹمنٹ ممبرشپ کے حوالے سے۔ یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ممبرشپ ہوگی، اور لانگ ٹرم ہمیں تو ان کا فیس بک گروپ بھی ہے، اس کا بھی وہ سیپریٹ ہوگا، واٹس ایپ گروپ بھی ہوگا۔ تو ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے ٹریننگ بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ پلان جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے ساتھ انویسٹمنٹ پلانز بھی ہم شیئر کریں گے، جی اور سر۔ یعنی ہم ان کو ایجوکیٹ بھی کریں گے اور ان کو گائیڈ بھی کریں گے اور سروس بھی پرووائڈ کریں گے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو میرے لیے اور ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔